औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल रसाब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाम और हम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो नमाज के बारे में है कि नमाज जो है कि ये इस्लाम का रुकन है और ये नमाज फ़र्ज़ है। इसके वाजिबात क्या है, इसके सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, नमाज किस तरह जो है कि साकित हो जाती है, किस तरह टूट जाती है, नमाजी का लिबास कैसा होना चाहिए, ये तमाम डिटेल गुफ्तगू आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस प्रोग्राम पर बात करने के लिए हज़रत अल्लामा मुफ्ती शौकत रज़ा नक्शबंदी साहब और जनाब प्रोफेसर अजीज़ अहमद बैग साहब। आइए नाज़रीन, आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब प्रोफेसर साहब, मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। जनाब शौकत रज़ा नक्शबंदी साहब, खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। और खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारा टॉपिक है नमाज। तो नमाज की अहमियत, नमाज की अफदीयत क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितनी मरतबा नमाज का हुक्म दिया है, कि कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने ये कहा, ये इट्स ऑर्डर कि भाई ये करो, वाक़ीमुस्सलाता वाक़ीमुस्सलाता व आतु ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज करो। तो ये हुक्म अल्लाह ताला ने बार बार दिया है, तो इसकी अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अहम टॉपिक आपने चुना, नमाज की अहमियत। इसके हवाले से कुरान में सबसे ज़्यादा हुक्म जिस चीज़ का आया है, जिस इबादत का आया है, उसका नाम है सलात, जिसका सबसे ज़्यादा तज़किरा हुआ। तकरीबन 700 के करीब मकामात हैं जहाँ नमाज का तज़किरा मौजूद है। और इसका कई फ़वाइद है, यानी एक तो डायरेक्ट अल्लाह से भी इसका ताल्लुक़ और बंदों से भी ताल्लुक़ और मुआशरे से भी इसका ताल्लुक़। सही। इस वजह से इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। और क़ुरान की जो हम 21वां सिपारा शुरू होता है वहाँ से, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सबसे अहम बात यह है कि जितने मुनकरात और जितने फ़वाहिश हैं उनसे अगर बचना है तो नमाज इंसान लाजिम पकड़ ले। इन तमाम मुनकरात से और तमाम फ़वाहिश से इंसान बच जाता है। इसकी अहमियत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी विसाल का वक्त आता है, तो जब थोड़ी सी गुनूदगी आती है तो होश में आती है सबसे पहले कहा जाता है अस्सलात अस्सलात। और अलैकुम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ग़ुलामों के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से फिर गुफ्तगू की। तो ये इसकी बेपनाह अहमियत है। इस पे तो ये प्रोग्राम बहुत नाकाफ़ी होगा। कुरान के 700 के करीब मकामात पर जिस चीज़ का तज़किरा हो, तो हर आयत के अंदर एक फसाहत व बलागत का समंदर मौजूद हो, उसकी उस जगह पर उसकी मानवी वुसअत हो, तो ये तमाम न तो दामन वक्त के अंदर इतनी कसरत मौजूद है, न हमारा इल्म इसको अहाता कर सकता। वाह वाह, क्या बात। तो ये इसकी अहमियत, तो बस ये समझें कि मेन चीज़ जो है इसकी अहमियत की तरफ अगर हम चलेंगे, तो सबसे पहले जो इस वक्त माशरे की सबसे अहम ज़रूरत है वो है मुनकरात में लोगों का इन्वॉल्व होना। तो वो लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं वो लोग इनसे बच जाते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक सहाबी ने किसी आदमी का तज़किरा करते हुए ये सवाल किया कि वो आदमी नमाज भी पढ़ता है और मुनकरात में भी मुब्तला है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस शख्स को इसकी नमाज अन करीब इन मुनकरात से रोक देगी। जब एक इंसान अगर किसी गुनाहों से बचना चाहता है तो नमाज को दवाम बख्शे, नमाज के अंदर तवातुर रखे, इस्तिमरार रखे, और उसके बाद नमाज जब पढ़ता रहेगा तो उसकी बुराइयां और मुनकरात और फ़वाहिश ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जनाब मुफ्ती साहब, अब जिस तरह के हज़रत ने फरमाया कि नमाज जो है कि बुराइयों से रोकती है, जब हम ये देखते हैं कि एक शख्स नमाज भी पढ़ रहा है और उसके साथ जिस तरह के दूसरे मसाइल में का शिकार है, वाक़ीमुस्सलात, इसका मफ़हूम आप वाज़ेह कर दीजिए कि नमाज कायम कब होती है? नमाज, जिस शख्स की नमाज कायम हो जाए तो वो झूठ से बच जाएगा, जिसकी कायम हो जाए वो गीबत से बच जाएगा, चुगली से बच जाएगा,
حرام سے بچ جائے گا, سود سے بچ جائے گا. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, نمازیں تو ادا کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ خرافات جو ہماری زندگی کے اندر جو شامل ہیں یہ کیسے دور ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کو اس کے پورے تقاضوں کے مطابق, تمام تقاضوں کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سچ ثابت ہوتا ہے. بے شک نماز برائی سے روکتی ہے. ہمارے ہوتا یہ ہے کہ نماز صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے کہ جناب آپ نے آدھا ٹیڑھا وضو کیا اور مسجد میں آ گئے, آپ کا لباس پاک صاف ہے یا نہیں ہے, جیسے تیسے آ کر اٹھک بیٹھک کر لی تو بندہ یہ سمجھے کہ میں نے نماز پڑھ لی. ایسی نماز قیامت کے دن ہمارے منہ پہ ماری جائے گی. ان نمازوں سے آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے, بلکہ ایسے شخص کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا چور قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نماز کا چور قرار دیا ہے کہ جو نماز کو اس کے تمام تر جو ارکان ہیں, تعدیل ہے, اس کے مطابق اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہور شطر الصلاۃ یا طہارت مفتاح الصلاۃ, حکم قال علیہ السلام کہ طہارت جو ہے وہ نماز کی چابی ہے. مقصد یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کی طہارت نہیں تو اس کی نماز نہیں, اور نماز نہیں ہے تو نماز بدلے گی کیسے اس کو. اب لباس اس کا پاک نہیں ہے, تمام تر طریقہ کار جو ہوتا ہے پورے اہتمام کے ساتھ وہ مسجد میں آ کر نماز ہی نہیں پڑھ رہا, تو ایسی نماز اسے کبھی برائی سے نہیں روک سکتی. اب جو سوال ہے, سوال کے جواب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ علماء کرام نے اس آیت کے 2 مفاہیم بیان کیے ہیں. یہ جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے, فحاشی سے روکتی ہے. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے پورے تمام تقاضوں کے مطابق ادا کیا جائے تو بے شک روکتی ہے. دوسرا جو اس آیت کا مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ, اس کے رسول اور علماء دین برائی سے روکتے ہیں, نماز بھی برائی سے روکتی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہیک کر دے گی. صحیح. نماز ایک میسج دیتی ہے, آپشن آپ کے پاس ہے. آپشن آپ کے پاس ہے. نماز ایک میسج دیتی ہے کہ دیکھو نماز پڑھ رہے ہو نا تو تمہارا باطن بھی صاف ہونا چاہیے. صرف باطن کے ساتھ بہت سارے رسائل جو انسان کے ساتھ میں ہوتے ہیں, جو اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ جڑے ہوئے ہیں. نماز تبھی نماز ہو پائے گی جب بندہ ان برائیوں سے دور ہو پائے گا. دور ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا کہ نماز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کے 2 مفہوم بیان کیے گئے, تو لیکن اس کے الٹ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتے, نماز تو قائم تو مسجد کے باہر ہوگی نا نماز, یعنی کہ ایک فزیکلی پریکٹس ہم کر رہے ہیں, 5 ٹائم ہم جا کر اللہ اکبر ہم گئے, سجدہ کیا, رکوع کیا, قاعدہ کیا, ہم آ گئے, سلام ہو گیا, نماز ہو گئی. لیکن اس کا فائدہ تو باہر کیسے آئے گا؟ نماز تو قائم باہر ہوگی, اندر تو صرف ادا ہوئی ہے. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا آپ نے مطلب اس کا جملے کا بیان کر کے کہ نماز کا قیام تو معاشرے میں ہی ہوگا, مسجد میں تو ادا ہو رہی ہے. نماز اصل میں بعض لوگوں میں ایک بحث ہوتی ہے, میں سر دست اس جملے کو بیان کر دوں. فارسی زبان کا لفظ ہے نماز, تو اس کو نم کے معنی ہوتے ہیں کہ ٹھنڈا کرنا, اور آز کے معنی ہوتے ہیں آگ کو ٹھنڈا کرنا. تو یہ نماز وہاں سے ہمارے ہاں ہو گئی. کوئی اس کو بہت لوگ بولتے ہیں نماز نہیں بولنا چاہیے, صلاۃ بولنا چاہیے. تو جب صلاۃ کی بات آئے گی تو پھر بات قیام کی آئے گی. نماز قائم نہیں ہوتی. یعنی ایک بات آپ کی اس بات سے میں بات کر دوں. جب ہم یہ مجوسی آگ کی عبادت کرتے تھے, اس عبادت کو انہوں نے نماز کہا جاتا تھا. تو ہمارے ہاں چونکہ وہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں مل رہا تھا, صلاۃ ذرا گاڑا لفظ ہے, تو عمومی جو آسانی سے ایسا ادا ہونے کے لیے انہوں نے اس کا نام نماز کر دیا. تو یہ نماز یہ تو مانوی لحاظ نہیں, مانوی کہہ رہا ہوں, یعنی کہ ہم عربی کے اندر عربی سے ہم ادھر آ گئے. تو صلاۃ اب جس آپ جغرافیہ میں آپ ہوں گے وہی زبان یوز کریں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہم نے ایک اردو آیا ہے اس کو نا مورد کر دیا, ورنہ یہ فارسی کا لفظ ہے, ان کی عبادت کے ساتھ خاص تھا. لیکن اب یہ ایک چیز جب یہاں استعمال ہو گئی تو ہمارے اس جملے سے وہی ہمارا نقل و حرکت ہی مراد ہوگی جو ہم 4 رکعت 2 رکعت پڑھتے ہیں. یعنی ہم اس سے مراد ہرگز وہ نہیں ہوگی جو مجوسی آگ کے سامنے بیٹھ کے جو عملاً کرتے وہ نہیں ہوتی, چونکہ ایک چیز اصطلاح میں ایک چیز آ جاتی ہے. تو صلاۃ کا جو قیام ہے, صلاۃ جہاں معاملہ ہے وہ ایک پورا سسٹم ہے. آپ کو
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے کہا کہ آپ پورا پورا تولیں، اس قوم کا کیا انجام عذاب تھا، کام کیا تھا؟ تول میں قرآن نے کا استعمال کیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب کوئی چیز ناپی جاتی تھی یا تولی جاتی تھی، لیکوڈ یا دھات اگر جو ہوتی تھی مادہ، اس کو جب وہ تولا کرتے تھے یا ناپا کرتے تھے تو اس میں کمیاں کیا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اس پر سب سے زیادہ، چونکہ معاشرے کی بدترین برائی تھی، شعیب علیہ السلام تشریف لائے، اس بات پہ بات کی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک بات بتاؤں سر کہ پہلے نبی سے لے کر حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء میں نماز کا عمل شامل رہا، نماز ہر ایک نے ادا کی، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے 3 وقت کی نماز تھی، ہمارے ہاں آ کے اس کو 5 وقت پہ وہ کر دیا گیا۔ تو ایک چیز جو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، ہم نماز پر راضی ہیں، ادا کر لیں گے، قائم نہیں کریں گے، قائم نہیں کریں گے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ کیا تمہاری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد جس سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، جب وہ ہم چھوڑ دیں، ہم یہ نماز، ہم ایسی نماز کو ہم قائم نہیں کر سکتے۔ ادا کرنے کی بات ہے، اس پر ہم سب راضی ہیں، ادا کی بات نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو سائڈ کا حکم آ رہا ہے نا کہ یہ بھی چھوڑ دو، کیونکہ ہمیں تو فائدہ نظر آتا ہے کہ ہم جاتے ہوئے تولتے ہیں تو پورا تول کر لاتے ہیں، جب بیچتے ہیں تو کم تولتے ہیں، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ 20 روپے 50 روپے 100 روپے بچ رہے ہیں، صحیح، کیونکہ ہر ایک جتنے بھی معاملات ہیں، تو قرآن نے ایک سود کے اوپر یہ بات کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ تعالیٰ ختم مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ عقل اس کو نہیں مانتی۔ تو یہی حال وہاں تولنے پر ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ کم تولو گے تو فائدہ ہوگا اور یوں کھینچو گے تو فائدہ ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے باقاعدہ اس پر احتجاج کیا کہ قیام صلاۃ کی بات کرو تو تھوڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سلسلہ جو ہمارا چلتا آ رہا ہے، ہم ایک عرصے سے اسی کام کو کرتے آ رہے ہیں اور اسی میں ہمیں بچت نظر آتی ہے، اسی میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے، ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس پر ہی عذاب بھی اسی وجہ سے ہے، نماز روکنے پر نہیں ہے، قائم کرنے سے رکے تو عذاب آ گیا ان کے اوپر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ عذاب آیا۔ تو پھر یہ جو ہے قیام سب سے اہم ترین چیز ہے کہ ہم اس نماز کو قائم کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا قیام ہی اصل مقصود ہے کہ وہ معاشرے کے اندر وہ قیام آ جائے۔ اب ہمارے ہاں میں ایک افسوس کا اظہار کرتا ہوں، ہمیں بتانا پڑتا ہے، ہم لوگ اتنے بغافل نمازی ہیں، جو امام ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ امام بتاتا ہے کہ جناب پہلی رکعت میں سجدہ ہے تراویح میں، کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ ان کی اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سجدے میں چلے جائیں۔ وہ بتاتا ہے جی دوسری رکعت میں تراویح کی سجدہ ہے، بھائی کیوں بتا رہے ہو؟ کہیں بھی وہاں ہم نے کسی بھی اور ملک میں یہ چیز نہیں دیکھی، وہ نماز میں اتنی متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ سجدے میں چلا گیا، سارے مل کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدہ کر کے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہاں ہوش ہی نہیں اس بات کا کہ اس کو بتانا پڑتا ہے جی ہم یہ حرکت کریں گے، توجہ سے نماز نہیں ہے، تو اس کھڑے ضرور ہوتے ہیں امام کے پیچھے، لیکن کہہ کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، سن کچھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پھر قیام صلاۃ کا عمل جو ہے وہ ادھر پہلے ادائے صلاۃ کی طرف اگر ہم مضبوط ہو جائیں تو قیام صلاۃ کی طرف بھی ہمارا قدم چل پڑے گا اور ہم بہتری کی طرف چل پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ حضرت اب جب نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ نماز قائم تو باہر ہوگی کہ جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کا اثر ہماری شخصیات پر، ہماری زندگیوں پر ہونا چاہیے۔ ایک نمازی شخص کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نمازی ہے اور اس کا کردار بھی ویسا ہی ہے جیسا نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، تو اس کا پہلے تو طہارت ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں طہارت اور وضو پہ بات کر چکے ہیں کہ وہ طہارت بھی ہونی چاہیے، وضو ہونا چاہیے، کس طریقے سے اس کا لباس پاک ہو۔ اب وہ مسجد کے اندر چلا، کوئی مکینک ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے جس کے آئل لگا ہوا اس کے کپڑوں کے ساتھ، اور وہ جا کر اسی میں کھڑا ہو گیا، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی وجہ سے دوسرا نمازی بھی جو کہ متاثر ہو رہا ہے، اور مسجد کی جگہ بھی گندی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ آج کل جو فیشنیبل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ جاتے ہیں، وہ ہاف آستین پہن کے جاتے ہیں مسجد کے اندر، اور پھر جو پینٹ جو پہنتے ہیں اس سے ان کا سطر جو ہے کہ وہ کھل جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت خوبصورتی اختیار کرو، زینت اختیار کرو۔
نماز کے لیے جب بھی کوئی مسلمان جائے تو نماز کی نورانیت اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے لباس اور نمازی کا بدن صاف ستھرا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ تو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، اور البتہ اتنا ضرور ہے کہ شریعت نے اس حوالے سے تمام تر حالات کو دیکھ کر ہی ہمیں نماز کے احکام سکھائے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وضو کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر وضو کے اعضاء پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی پہنچانے میں اس کو رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وضو نہیں ہوتا۔ لیکن وہیں پہ وہ شخص جو آٹا گوندنے کا کام کرتا ہے، جس کا شعبہ یہی ہے، یا رنگ کا کام کرتا ہے، اور اب وہ اگر اتارنے بیٹھتا ہے تو اس کا وضو بھی گیا، ٹائم سارا جماعت نکل جائے گی۔ ایسے بندے کو شریعت نے کچھ گنجائش دی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لباس کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو تو اس کا لباس ایسا ہو کہ دیکھ کے اچھا لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ ناانصافی یہ ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، کیونکہ میں امام ہوں تو مجھے اندازہ اس چیز کا ہے کہ فجر کی نماز میں خصوصاً رات میں جس لباس میں سوتے ہیں بہت سے لوگ وہی لباس پہن کے، یعنی ٹراؤزر جو نائٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کیوں پہنتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کیوں پہنا جاتا ہے۔ اب وہی لباس پہن کر جناب مسجد میں آ گئے تو جو ہم نے بات کی ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، ایسی نماز کیسے روکے گی؟ ایک تو یہ برائی کہ لباس صاف ستھرا ہی نہیں، خوش نما نہیں ہے جناب، ٹراؤزر، ہاف شرٹ، اور بالکل ہم کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی بڑے، میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ جب آفس میں جائیں گے تو اپنا داخل ہونے سے پہلے اپنا گلا بٹن سارے ٹھیک ٹھاک کریں گے جناب، کچھ لک بن رہا ہے۔ تھانے میں جائیں گے تو وہاں اس لباس میں نہیں جائیں گے۔ ہم کس کی بارگاہ میں جائیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، حاضر ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اس شہنشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جی، جو پورے جہانوں کا مالک ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بالکل اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے۔ تو نماز کے لیے ایک تو یہ جو چیز ہے، لباس اچھا ہونا چاہیے جو بندہ اچھا محسوس کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے بہترین لباس پہنتے تھے، اور حالانکہ وہ تنگی کا زمانہ تھا۔ ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا، کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے جاتے آپ کا امامہ الگ ہوتا تھا، عید کے لیے امامہ الگ ہوتا تھا، باہر سے کوئی سفیر آتا تھا تو آپ ایک الگ قیمتی چادر پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسلام لباس کے حوالے سے بھی حکم دیتا ہے، تو لباس نماز کے لیے خوشنما ہونا چاہیے، پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو سطر کو کم از کم ضرور چھپائے۔ اب آپ دیکھنے میں یار کئی لوگ کھلا ہوگا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ سطر کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر سطر کھلا رہا، اور جو جسم کا عضو کھلا ہوا ہے اگر چوتھائی برابر کھلا ہوا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کھلا اور فوراً ڈھک لیا تو پھر تو اس میں گنجائش ہے، لیکن گنجائش کا یہ مطلب نہیں ہے، گنجائش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جائز ہے۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہننا شرعاً کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ایسی پینٹ شرٹ پہنی جائے جو ڈھیلی ہو اور بیلٹ وغیرہ لگائیں تاکہ سطر چھپے۔ ہوتا یہ ہے کہ نوجوان وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا بیک سائڈ حصہ کھل جاتا ہے، اور پھر لوگ ہنس مذاق بھی بنتا ہے، بندے کی اپنی نماز بھی خراب اس پہ ہو سکتی ہے، تو بہت ہی بری حرکت ہے۔ اس لیے نماز کے لیے جائیں تو خوشنما لباس پہنے، اور سطر کے حوالے سے بھی خصوصی۔ اچھا، پھر ہاف شرٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ہاف آستین، ہاف آستین کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، نہ نماز اس سے حرام ہوتی ہے، نہ مکروہ، نہ فاسد ہوتی ہے، البتہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پوری شرٹ پہنے، یہی ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے۔ بالفرض اگر آپ آفس میں پہنچ ہی گئے ہیں اور جناب آپ کے پاس کوئی اور لباس نہیں، آپ نماز پڑھیں، نماز اس میں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے حضرت، جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں ہم تو سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب حناف کے نزدیک، جب کیونکہ ہم حنفی ہیں تو ہمارے اس میں جو ہے کہ جب بھی ہم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں، ہر ایک انسان کو کسی بھی مسلک اور کسی بھی امام کے پیروکار ہونے کا حق حاصل ہے۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا، ایک سر میری باتوں سے بات نکل جاتی، کافی معلومات لوگوں تک میں شیئر کر لیتا ہوں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر شخص اپنے اماموں کے نام سے بلایا جائے گا۔
اس میں تھوڑے سے مسکنسیپشن ہوا، لوگوں نے کہا لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، تو امامہم کو لوگوں نے امامہم کر دیا تھا. تو اصل ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان سارے قرآن کے جو فرمان ہیں وہ لوگ سارے اپنے امام جس کے وہ پیروکار تھے اس کے نام سے بلائے جائیں گے. آؤ بھائی، جو اس کے عقیدے پر تھے، اس کے تصور پر تھے، اس کے فلسفے پر تھے، اس کے حکم پر تھے، وہ آتے جائیں. بعض لوگوں کا شیطان بھی امام ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. تو اب یہاں بات آتی ہے، ایک جملہ ہے، ہمارے ناظرین جو یا ہمارے سننے والے ہیں ان سب کی اپنے اپنے ایک تصور ہوتا ہے، ایک لاجک ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے. جو نماز کے اندر فاتحہ کی بات ہے، آپ نے کہا حنفی ہیں، احناف کے ہاں امام کے پیچھے قرأت نہیں ہوتی. قراءۃ الامام قراءۃ لہو، یہ ایک حدیث کا جملہ ان کی دلیل ہے. اور پھر دوسری جو اہم دلیل ہے اس کو وہ ہم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو ہم نے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب اس طرف اگر ہم آتے ہیں تو یہ جب ہم سننے نماز کی جہاں بات آتی ہے، اب اس میں 3 مسلک ہمارے سامنے آئے، 3 اماموں کی آراء سامنے آئیں اور ان کے ساتھ ایک تو احناف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی بھی صورت نماز میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی. دوسرے نے کہا ہر صورت پڑھنی ہے کیونکہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ. نمازی ادا نہیں ہوئی، انہوں نے ہمیں تو کہہ دیا تیسرا کہ ایک نماز اور ہوئی نہیں. معتدل طبقہ آیا جس میں حنابلہ مالکیہ شامل ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جی، جس نماز میں خاموشی ہے اس میں آپ پیچھے اپنی فاتحہ پڑھ لیں، اور جس نماز میں قرات ہو رہی ہے اس کو خاموشی سے سنیں. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کی کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور کہ کن کن ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، دیگر ہمارے ٹاپک اس میں شامل تھے. اگلا ہمارا پروگرام انشاءاللہ ہم اس میں نماز کے تارک نماز کے کہ نماز کس طرح فاسد ہو جاتی ہے اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہونا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی اجازت چاہتے ہیں. فی امان.